आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है जिसके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है महफ़िल मजालिस हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल पढ़ने की सआदत हमको हासिल हो रही है और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस किताब को पढ़ते हुए जबकि हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दास्तान अज़मत बयान कर रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 235 पर, जहां पर आपकी इबादतों का तज़किरा हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इसके बारे में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो मुसल्ले पर आ जाए तो भी इबादत और मुसल्ला छोड़कर सो जाए तो भी इबादत। ये मौलाए कायनात के बारे में हो रही थी बात, कि जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बताया था कि मेरे बाबा जान की इबादत तो देखो, जबकि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बाबा जान आप इतनी इबादत करते हैं, तो आपने फरमाया कि ज़रा मेरे जद की इबादतों का हाल देखो। और फिर मौला कायनात की इबादतों के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि जो मुसल्ले पर आ जाए तो भी इबादत और मुसल्ला छोड़ कर सो जाए तो भी इबादत, सजदे में झुक जाए तो ऐने रज़ाए परवरदिगार आलम और बिस्तर रसूल पर सो जाए तो रज़ाए परवरदिगार का सौदा। पार्ट नंबर 21 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आइए आगे पढ़ते हैं। इबादतों की इस कसरत में भी महवियत और तवज्जो का यह आलम था कि इब्लीस से मलून अजदही की शक्ल में मुसल्ले में आया, के करीब आया और आपके पाए अक़दस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू है कि इबादतों की जो कसरत थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की, उसमें इतनी तवज्जो और इतनी महवियत थी। ऐसा नहीं था हमारी तरह कि जिस तरह कि अगर हमारी इबादत ज़रा भी तुलानी हो जाए तो तवज्जो हट जाती है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में मौलाना साहब ये कहते हैं कि इब्लीस, और उस वाक़े की तरफ तवज्जो करवाते हैं हमारी, कि इब्लीस से मलून अजदही की शक्ल में मुसल्ले के करीब आता है और आपके पाए अक़दस के अंगूठे चबाने लगता है, और जब आपके गुस्व व खुशू में कोई फ़र्क नहीं आता है तो आजिज़ आकर चला जाता है और फ़िज़ा में एक आवाज़ गूंजती है, आंता ज़ैनुल आबिदीन, तू ज़ीनत है आबिदीन की। तेरी इबादत पर शैतान का असर नहीं होता, तेरी तवज्जो पर दुनिया की कोई ताकत असर नहीं डाल सकती। इस मुकाम पर चंद बातें काबिले गौर हैं। पहली बात यह है कि शैतान अजदही की शक्ल में क्यों आया? क्या कोई और शक्ल मुमकिन नहीं थी? वो तो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है, फिर यही शक्ल क्यों पसंद आई? शायद राज ये रहा हो कि इसी शक्ल में आदम अलैहिस्सलाम के पास आके आजमा चुका था और अपने ख्याल में कामयाब भी हो चुका था, तो चाहा कि इस आदम को भी इसी अंदाज से अपनी तरफ खींच लिया जाए। लेकिन जलालत इमामत ने आवाज़ दी, इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम की मंजिल और है, सैयदुस साजिदीन की मंजिल और। तूने इतना तो सोचा होता कि तूने खुद भी इकरार कर लिया था कि मुखलिस बंदों को नहीं गुमराह कर सकूंगा, तो अब किस लिए आया है? इब्लीस कहेगा, मैं भी यही चाहता था कि दुनिया पहचान ले कि जिन बंदों के मुकाबले में मैंने शिकस्त का इकरार किया है वो ऐसे बंदे हैं। दुनियादारों के मुकाबले में शिकस्त का इकरार नहीं करता। वाक़े को देखने के बाद ऐसा महसूस होता था कि अब इमाम अलैहिस्सलाम नमाज तोड़ देंगे, जान बचाने की फ़िक्र करेंगे, अज़ियत से फ़रार करेंगे, और कुछ ना होगा तो कम अज़ कम सांप को देखकर रोएंगे। लेकिन अजीब बात है कि ना गिरिया है, ना फ़रार, ना परेशानी है, ना इज़्तिराब। पेज नंबर 236। मैं अर्ज़ करूँगा कि मौला, यह आपका क्या आलम है? ऐसे हालात में ऐसा सुकून। आवाज़ देंगे, फरार का बेटा होता तो फरार कर जाता, हैदर कर्रार का लाल हूँ, दुनिया का नुमाइंदा होता तो सांप को देखकर रोना शुरू कर देता, लेकिन नुमाइंदे परवरदिगार हूँ, रोने का क्या सवाल है? अर्ज़ करूँगा मौला, सब कुछ सही है, हमारी जाने निसार, बेशक आप नुमाइंदे परवरदिगार हैं, फ़र्ज़ंदे रसूल ज़ैनुल आबिदीन हैं, सैयदुस साजिदीन है, फ़ातिह कूफ़ा व शाम है, जाने हुसैन अलैहिस्सलाम और वारिसे हसन अलैहिस्सलाम है। लेकिन मौला ये भी अजदहा है, मूज़ी है, काटने वाला है, जहरीला है। आप फरमाएंगे ये सब सही है, लेकिन मैं अली का लाल भी हूँ,
کاش تم نے علی علیہ السلام کی تاریخ بھی پڑھی ہوتی تو تمہیں تعجب نہ ہوتا۔ جب ایک علی گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو دوسرا علی نماز میں مطمئن کیسے نہیں رہ سکتا؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں الہی نمائندہ ہوں، اور الہی نمائندوں کی شان یہ ہے کہ وہ سانپ سے نہیں ڈرا کرتے۔ موسیٰ قوم کی گمراہی سے خائف تھے، سانپ سے نہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ سانپ غار میں آیا تو نبی نہیں ڈرے، اور گہوارے کے پاس آیا تو علی علیہ السلام نہیں ڈرے۔ تو جس گھر میں ڈرنے کی رسم ہی نہیں ہے وہاں ڈرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال تو وہاں ہوتا ہے جہاں ڈرنے کے سوا کچھ نہیں۔ امام کے سجدوں کے بارے میں یہ امتیاز بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے جن حالات میں سجدہ کیا ہے، جن حالات میں امام کا سجدہ ہے، ذرا یاد کریں۔ توقع خاردار، بیڑیاں، ماں بہنوں کا ساتھ بے مخنا و چادر، اور وہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد امام کے سجدے اور امام کی عبادت۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جن حالات میں سجدہ کیا ہے اس کی نظیر تاریخ کے عالم میں نہیں مل سکتی۔ یوں تو آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ ہر نعمت پر سجدہ، ہر آیت سجدہ پر سجدہ، ہر نماز کے بعد سجدہ، اور ایسا سجدہ کہ پیشانی پر گھٹے پڑ گئے، اور ہر سال اسے جدا کیا جاتا تھا۔ لیکن اس سجدوں کے درمیان وہ سجدہ جو عصر عاشور کے بعد کربلا کی خاک پر ہوا ہے، وہ سجدہ جو جلے ہوئے خیام کی راکھ پر ہوا ہے، وہ سجدہ جو شام غریبہ کے سناٹے میں ہوا ہے، وہ سجدے جو شام کے زندان میں ہوئے ہیں، یہ وہ سجدے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ پیج نمبر 237۔ اور دنیا جانتی ہے کہ عمل کی اہمیت حالات کے اعتبار سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ پرسکون حالات میں نماز اور ہوتی ہے، اور مصائب و آلام کے ہجوم میں سجدہ اور۔ سردی کے سکون آمیز دور میں روزے اور ہوتے ہیں، اور گرمی کی تپش خیز ہوا میں روزے اور۔ مکہ میں رہ کر حج کرنا اور ہوتا ہے، اور مدینے سے چل کر پیدل حج کرنا اور۔ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا کہ انہوں نے ہر عمل میں اپنی انفرادیت محفوظ رکھی ہے، اور کسی منزل پر دامن بندگی کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا ہے۔ سجدے کا ذکر آ گیا ہے تو یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے خاک شفا کی تسبیح اور سجدگاہ ایجاد کی۔ اس سے پہلے معصومہ عالم کی زندگی میں تسبیح کا ذکر ملتا ہے، لیکن دھاگے میں گرہ بنا کر یا قبر جناب حمزہ کی خاک سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے خاک کربلا سے تسبیح بنائی ہے، اور گویا یہ واضح کر دیا ہے کہ تسبیح یہ پروردگار کے لیے موزوں ترین خاک قبر سید الشہداء کی خاک ہے۔ اپنے دور میں حمزہ سید الشہداء تھے تو دادی نے ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی، اور اب میرا باپ سید الشہداء ہے تو میں نے اس کی خاک قبر سے تسبیح تیار کی ہے۔ اور اس خاک کو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پر تسبیح پڑھنے والا خاموش بھی ہو جاتا ہے، تو تسبیح کے دانے خود ذکر پروردگار کرتے رہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوتا، جس خاک میں خون حسین جذب ہو گیا ہو، اس کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ گلے سے لہو کی دھار نکلتی ہے تو بقول اقبال نقش اللہ ہی ثبت ہوتا ہے۔ پیج نمبر 237۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں تسبیح تھی اور آپ محو گفتگو تھے۔ درمیان گفتگو تسبیح کے دانوں کو گردش دیتے جا رہے تھے۔ کسی نے ٹوک دیا کہ آپ تسبیح سے کھیل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تجھے اس خاک کی حقیقت کیا معلوم؟ یہ خاک خود تسبیح پروردگار کر رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، ایک امام کی خاک قبر ہے اور ایک امام کا دست حق پرست، ایک سجدہ گزار کی تربیت ہے اور ایک سید الساجدین کا ہاتھ، ایک سجدہ گزار کی تربت ہے اور ایک سید الساجدین کا ہاتھ۔ اب تسبیح میں کیا کسر باقی رہ جاتی ہے؟ خاک کربلا کی سجدگاہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ اس کے پہلے
اس سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سجدہ گاہ کا رواج تھا، اور مختلف اسلامی حدیثوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ جائے نماز کے علاوہ ایک کھجور کا ٹکڑا بطور سجدہ گاہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب میں نہیں جانتا کہ حضور کو جائے نماز پر سجدہ کرنے میں کیا زحمت تھی کہ الگ سے ایک شے رکھا کرتے تھے، اور حضور کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اس طرح بت پرستی کا الزام آ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے اور حضور جان بوجھ کر الگ شے پر سجدہ کر رہے تھے تو ماننا پڑے گا کہ سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سجدہ گاہ کو ہٹا کر سجدہ کرنا بدعت ہے۔ اور اس سے بالآخر یہ کہا جائے گا کہ اگر سجدہ گاہ پر سجدہ کرنے سے بت پرستی کا الزام آتا ہے تو ہم سے پہلے یہ الزام سرکار دو عالم پر آئے گا۔ پیج نمبر 239۔ لیکن حیرت ہے کہ کل کسی شخص نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم میں اور آپ میں فرق ہی کیا ہے، ہمارے سامنے بھی ایک بت ہوتا ہے اور آپ کے سامنے بھی ایک شے ہوتی ہے۔ اگر مشرک ہیں تو ہم دونوں، اور اگر موحد ہیں تو ہم دونوں۔ لیکن مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے رہے، نہ کسی صحابی نے ٹوکا، نہ کسی کافر نے اعتراض کیا۔ یہ شعور آج ہی کے مسلمانوں میں پیدا ہو گیا ہے، اور یہ فکر آج ہی کے مسلمان کو لاحق ہو گئی ہے کہ اس طرح بت پرستی کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ مجھے یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ بت پرستی کے معنی بت کو سجدہ کرنے کے ہیں، بت پر سجدہ کرنے کے نہیں ہیں۔ بت کو، اب اس کو واضح اگر میں کر دوں دوبارہ، کہ علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ بت پرستی کے معنی بت کو سجدہ کرنے کے ہیں، بت پر سجدہ کرنے کے نہیں ہیں۔ اور سجدہ گاہ میں سجدہ گاہ پر سجدہ ہوتا ہے، سجدہ گاہ کو سجدہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ فرق کل کے کافر کو معلوم تھا اور آج کے مسلمان کو معلوم نہیں ہے۔ اب تو دو ہی باتیں ہیں، یا مسلمان تعصب اور تنگ نظری کا شکار ہو گیا ہے اور افتراق و اختلاف کو برقرار رکھنے کے لیے الزام لگاتا ہے، تو بہتان تراشنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ یا مسلمان اتنا بھولا اور ناواقف ہو گیا ہے کہ اسے بت اور سجدگاہ کا فرق معلوم نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جاہلیت زدہ کفار سے سبق لے اور دیکھے اسے اب اتنا بھی شعور نہیں رہ گیا ہے جتنا کل کے جاہلیت زدہ کافر میں تھا۔ سچ ہے، جو ذہن بت پرستی کے سائے میں پرورش پاتا ہے اسے ہر منزل پر بت پرستی ہی نظر آتی ہے۔ یہ مسلمان کسی بت شکن کا پرستار ہوتا تو یہ خیال ہی ذہن میں نہ پیدا ہوتا۔ عبادت کے سلسلے میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات کی طرف اور بھی اشارہ کر کے بیان کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ واقعات اپنی ظاہری حیثیت کے اعتبار سے چھوٹے اور مختصر ہیں، لیکن افادیت اور درس بندگی کے اعتبار سے بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ پیج نمبر 240۔ کاش مسلمان معصومین علیہ السلام کی سیرت کے ان چھوٹے چھوٹے واقعات پر نظر رکھے تو آج زندگی کا خاکہ ہی اور ہوتا، اور سماج میں جو بات پیدا ہو گئی ہے وہ ہرگز نہ ہوتی۔ ساری خرابی یہ ہے کہ سیاست دنیا کو مذہب کا جزو بنا دیا گیا ہے، اور مذہب کے مسائل اہل سیاست کی سیرت کی روشنی میں حل کیے جا رہے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ خود اہل سیاست نے بھی اپنے مذہبی مسائل خود حل نہیں کیے ہیں بلکہ اہل بیت ہی کی چوکھٹ پر آئے ہیں، اور جب مسائل حل ہو گئے ہیں تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی کم سنی ہے، چند برس کی عمر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مصروف و عبادت ہیں۔ اتفاق سے کم سن شہزادہ کنویں میں گر جاتا ہے۔ ہر طرف سے ایک شور برپا ہو گیا، نکالنے کی تدبیریں شروع ہو گئیں، لیکن نہ گرنے والا کنویں میں شور مچاتا ہے اور نہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز توڑتا ہے۔ سکون و اطمینان سے عبادت ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی۔ زوجہ نے عرض کی، فرزند رسول، یہ عجب انداز عبادت ہے کہ بچہ کنویں میں ہے اور آپ نماز کو طول دیے جا رہے ہیں۔
ایسے موقع پر تو نماز توڑ دینا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ فرزند رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کنویں کے قریب آئے اور آواز دی، لا میری امانت کو واپس کر۔ یہ سننا تھا کہ پانی بلند ہوا اور سطح کے قریب آیا۔ امام نے بچے کو اٹھا لیا اور ماں سے کہا، لے اپنے فرزند کو، اور اتنا تو یقین کر لے کہ میں جس کی بندگی میں مصروف ہوں وہ میرے فرزند کی حفاظت ضرور کرے گا۔ امام کا ارشاد بھی صحیح ہے اور ماں کا اضطراب بھی حق بجانب ہے۔ امام بہرحال امام ہے، ماں امام نہیں ہے۔ اس کے پاس ممتا کی وہ دولت ہے جو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس سے آپ یہ خیال نہ کریں کہ معاذ اللہ ماں کے ایمان و یقین میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ نہیں، یہ بشریت کے تقاضے ہیں جن پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہی تقاضے جب دب جاتے ہیں تو عصمت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ پیج نمبر 241۔ امام علیہ السلام کا اطمینان آواز دے رہا ہے کہ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کنواں یوسف کی جان نہیں لے سکا تو فقر یوسف کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھو، یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں کہ انسان مضطرب ہو جائے۔ اتفاق سے وہ گرتا ہے جس کے پیر میں لغزش آ جائے۔ میرا فرزند معصوم ہے، اس کے قدم میں لغزش کا سوال نہیں ہے۔ یہ تو ایک امتحان قدرت اور اہتمام ہدایت تھا کہ میرا خلوص بھی ظاہر ہو جائے اور بچے کا سکون بھی سامنے آ جائے۔ امت کے لیے درس ہدایت بھی فراہم ہو جائے کہ شدت مصائب میں بھی مالک کائنات پر اعتبار کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے پریشان ہوگا؟ جو نماز میں مصلی پر آ کر اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کر رہا ہو۔ اضطراب ان کا حصہ ہے جو اطاعت شیطان کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اس لائق نہیں رہ جاتے کہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں، اور اطمینان ان کا حصہ ہے جو زندگی عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں زین العابدین کا لقب دے دیا کرتی ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ امام علیہ السلام مصروف نماز تھے اور اتفاقاً گھر میں آگ لگ گئی۔ چاروں طرف شور برپا ہو گیا، لوگ بجھانے کی فکر میں لگ گئے اور امام علیہ السلام کی نماز کو طول ہوتا جا رہا ہے۔ خدا خدا کر کے نماز تمام ہوئی تو کسی نے بڑھ کر عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا انداز عبادت ہے کہ انسان اس قدر غافل ہو جائے؟ فرمایا، بھائی مجھے وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے غافل بنا دیا۔ سبحان اللہ! یہ جملہ، یہ کلمات، یہ بندگی ائمہ معصومین کے ہاں ہی نظر آ سکتی ہے۔ اے کاش کہ ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہیں، اے کاش ہم بھی اسی طرح کی بندگی کریں اور اس آگ سے اسی طرح سے ڈرتے رہیں۔ پیج نمبر 242۔ یہ ہے انداز تبلیغ۔ ایک لفظ نے ذہن کا دھارا موڑ دیا۔ کوئی صاحب ایمان انسان ہے جو اس فقرے کو سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے چونک نہ جائے؟ اور کوئی صاحب شرافت ہے جس کے ذہن میں عبادت الہی کی اہمیت کا شعور بیدار نہ ہو جائے؟ ایک معصوم اور آخرت کی آگ کا اتنا خیال، اور ہم غیر معصوم اور اس قدر غافل۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ معصوم نے 2 مسئلے بیک وقت حل کر دیے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جسے آخرت کا خیال ہوتا ہے اسے دنیا کے مصائب کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جو ادھر متوجہ ہو جاتا ہے اس کا ادھر کا انتظام خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ میں نماز بھی توڑ دیتا تو کیا کرتا؟ آگ ہی تو بجھاتا۔ وہ کام تو بالآخر ہو ہی گیا اور میرے خلوص میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی غیر ذمہ دار ہو جائے اور گھر میں آگ لگا کر نماز شروع کر دے۔ نہیں، اسلام کا مقابلہ مذہب نہیں ہے۔ اسلام مقابلے کا مذہب نہیں ہے، اسلام خلوص کا مذہب ہے۔ اب ساری دنیا بھی ایسا ہی عمل کرے تو امام کی منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ ان کا عمل ان کے خلوص کی پیداوار تھا، اور یہ عمل ان کے عمل کی پیداوار ہوگا، یہ ایمان و یقین کی ایک منزل ہے
جو ہر کس اور ناقص کو حاصل نہیں ہوتی۔ بس انسان کا فرض ہے کہ ایسا یقین، ایسا ایمان، ایسا عقیدہ اور ایسا عمل پیدا کرے کہ مسائل حیات خود بخود حل ہو جائیں اور عبادت الہی میں فرق نہ آنے پائے۔ یہ عبادت سے کنارہ کشی ہی کا اثر ہے کہ آج زندگی میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور حل کرنے والا کوئی نہیں۔ انسان نصرت الہی پر اعتماد کرتا تو نہ آگ سے مروب ہوتا، نہ پانی سے شہزادہ کنویں میں گرا تو امام کے خلوص عمل پر اثر نہیں پڑا، اور گھر میں آگ لگی تو اخلاص عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پیج نمبر 243۔ اور یہ کہنا پڑا کہ میں نے ان دونوں واقعات میں کردار کے دو عظیم جلوے دیکھے ہیں۔ کل بھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتے دیکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں، اور وہاں بھی سکون ہی نظر آیا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں آگ حکم خدا سے گلزار ہو گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام حکم خدا سے نیل کی موجوں میں رہے اور زندہ رہے۔ یہاں حکم خدا نہیں ہے بلکہ بندگی خدا ہے جو آگ کو خاموش کیے ہوئے ہے اور پانی کو فرمانبردار بنائے ہوئے ہے۔ ہمت نہیں ہے، لیکن ایک فقرہ کہہ کر بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام کل براہ راست حکم خدا سے ہو رہا تھا، وہ کام آج بندگی خدا سے لیا جا رہا ہے، اور جو حکم خدا کے سہارے زندہ رہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جس نے بندگی کے سہارے مشیت کو اپنا بنا لیا وہ زین العابدین اور سید ساجدین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر ہماری یہ داستان یعنی داستان عظمت امام زین العابدین علیہ السلام ختم ہوتی ہے، اور خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں توفیق دے کہ تیری ایسی ہی بندگی کر سکیں جیسی کہ امام نے بندگی کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔